16 दिसंबर 2014। हमने जनाजों पर फूल देखे हैं, कल पहली बार फूलों का जनाजा देखा। उसके कहीं पैर पे लगी थी, वो अपने फादर को फोन करता रहा कि पापा मुझे आके ले जाए, मैं जख्मी हूँ, मुझे आके ले जाए। ये कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था और वो मैगजीन दोबारा लोड कर रहा था, तो मेरे बेटे ने उस टाइम आंखें खोल के देखा है उसको। फिर एकदम से रूह कांप गई कि या अल्लाह, अगर वो तुम्हें उस टाइम देख लेता। माँ को तड़पते हुए देखा है, वहाँ पे मैंने पापा को ऐसे जमीन पर दाने मारते हुए देखा है। मन की वही बातें मुझे याद आती जब पहले दफा हमने स्कूल में डाला। सुबह सवेरे उठकर वो जब तैयार हो जाता था, कितने बातों खुशियों से वो हम तैयार करते थे पहले बच्चा। हम बच्चे आपसे डरते नहीं, देखो हम सब फिर स्कूल आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख में दुखों से भरा हुआ और एक तलख तरीन दिन है। इसी रोज़ आज से 47 बरस कबल पाकिस्तान का एक बाजू जुदा हो गया और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। नौजवानों ने, पाकिस्तानियों ने जानों की कुर्बानियाँ दी और गली कूचों में नारे लगाए कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, बांग्लादेश नहीं बनेगा। लेकिन ये हादसा रूनुमा हो गया। उस रोज़ पाकिस्तान से जब ये बाजू जुदा हुआ तो लोग सड़कों पर चीखते चलाते रहे, अपनी जानें भी कुर्बान करते रहे और इस पूरी जद्दोजहद के दौरान वो पाकिस्तान की खातिर डट कर मरने को तैयार रहे। और आज तक ये सफ़र जारी है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान की मोहब्बत के जुर्म में और पाकिस्तान को बचाने के लिए जिन लोगों ने अपनी जद्दोजहद की थी, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, अल-बदर के, अल-शम्स के वो कारकुन आज भी फांसी के फंदे पे चढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा था। उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की पाकिस्तान बचाने के लिए और आज इसी जुर्म में उन्हें सजाएं दी जा रही हैं। पाकिस्तानियों ने उस रोज़ भी कुर्बानी दी और फिर 4 साल कबल APS के अंदर एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ, एक ऐसा सानिया रूनुमा हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के बच्चों ने, आपके और मेरे बच्चों ने अपनी जानें कुर्बान करके पाकिस्तान को जोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि 47 बरस कबल सानिया मशरक़ी पाकिस्तान ने पाकिस्तान को तोड़ दिया था, लेकिन 4 साल कबल होने वाले वाक़े ने, पेशावर में इस दर्दनाक वाक़े ने पाकिस्तान को जोड़ दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की कौम उठ खड़ी हुई। पाकिस्तान के नौजवान, स्कूलों के बच्चे और वो शोहदा जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, उनके वालिदैन डट कर सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए और उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि कोई भी ताकत, कोई साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, हम उसे नाकाम बना देंगे। आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर गली कूचों में और पाकिस्तान से बाहर भी वो लोग जो इस दुख के अंदर शरीक रहे, आज भी इस अज़म का इजहार करते हुए नजर आते हैं और ये बरमला कहते हैं कि कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होगी, उसे नाकाम बनाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। उन बच्चों का दुख आज भी हमारे और आपके दिलों के अंदर जिंदा है। उनके वालिदैन शायद ये सारी उम्र ये दुख अपने साथ लेके कब्र में जाएंगे, लेकिन ये साथ साथ एक अज़म और एक हौसला भी हमें देती है कि उन बच्चों की कुर्बानियाँ रायगां ना जाएं और पाकिस्तान एक ऐसा पाकिस्तान बन सके जहाँ सबके बच्चे महफूज हों, सबके बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल करने जाएं तो कोई बंदूक उठा के उनका रास्ता न रोक पाए, उनकी जान न ले पाए, और ऐसा पुरअमन पाकिस्तान आने वाली नस्लों के लिए एक खुशहाल पाकिस्तान होगा। आज का दिन हम इन दोनों कारकुनों, इन दोनों शोहदा और इन दोनों दिनों के दौरान अपनी जद्दोजहद करने वालों के नाम करते हैं। और वो लोग जिन्होंने 47 बरस कबल पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें दी, जिन्होंने पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की
اور آج بھی پھانسیوں پر چڑھائے جا رہے ہیں پاکستان بچانے کی جرم کی خاطر. آج کا دن ان کے نام ہے اور ان بچوں کے نام جنہوں نے اے پی ایس میں اپنی جانیں قربان کر کے زخمی ہو کر اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو کر پاکستان کو جوڑنے کی بات کی. اور پاکستان آج اسی لیے ایک ایسی ڈگر پر چل پڑا ہے, ایک ایسی منزل کی طرف گامزن ہے جس کے نتیجے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم دہشت گردوں سے پاک پاکستان بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ہر شخص کو آزادی حاصل ہو, ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے اور کسی شخص کو بھی اپنے ایجنڈے, اپنے نظریے کو بندوق کے زور پر کسی پر نافذ کرنے کی اجازت نہ ہو. بہت سی غلطیاں, کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, کمزوریاں ہو سکتی ہیں, حکومت کی, اداروں کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں, لیکن مقصد ایک ہی ہے کہ یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے, یا ہمارے بچوں کا پاکستان ہے, آنے والی نسلوں کا پاکستان ہے. اس لیے اس پاکستان کو ہمیں محفوظ بنانا ہے اپنی نسلوں کے لیے اور ان نسلوں کے لیے جنہوں نے پاکستان کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اس لیے آج جنہوں نے قربانیاں دی, جو بچے شہید ہوئے اے پی ایس کے اندر, آج ہم ان کے والدین کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں. دکھ میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ہم انہیں عزم اور حوصلے میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے, کیونکہ انہوں نے جس عزم اور حوصلے کی مثالیں پاکستان میں قائم کی ہیں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. اے پی ایس کے سانے کے بعد پورے ملک کے اندر دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن کا آغاز کیا گیا, ایک ایسا آپریشن جو اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے. اس میں بھی بے شمار ہمارے فوجی جوانوں نے اپنی جانیں قربان کی. بہت سے بچے آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھتے ہیں اپنے باپ کی لاش سے لپٹ کر اس کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر شاید آپ کے اور میرے قدم ڈگمگا ضرور جاتے ہیں, لیکن ایک حوصلہ ضرور ملتا ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے پاکستان کے اندر موجود ہیں, ابھی بھی ادارے ایسی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک پاکستان کو بہتر پاکستان بنایا جا سکے. اور جو جانیں قربان کر رہے ہیں اللہ ان کی جانوں کو قبول بھی کرے اور ہمیں اور ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم پاکستان کی خاطر اپنی آج کو اپنے کل کے لیے قربان کر سکیں. آج کے پروگرام میں اس کا جائزہ بھی لیں گے, خراج تحسین بھی پیش کریں گے اے پی ایس کے شہداء کو, بنگلہ دیش میں قربانیاں دینے والے شہداء کو بھی, اور ساتھ ساتھ اپنی کمزوریوں کا بھی جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں پہ کچھ کوتاہی کا مرتکب ہو رہے ہیں, کہاں ہمیں آگے بڑھنا ہے, کس طریقے سے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے, اور ساتھ ساتھ ان بچوں کو بھی محفوظ بنانا ہے جو آج کل بھی اسکولوں میں جاتے ہیں. یقین مانیے میں جب کبھی سڑک پہ نکلتا ہوں دیکھتا ہوں اسکولوں کے ارد گرد لگی ہوئی خاردار تاریں, ہسپتالوں کے ارد گرد لگی ہوئی خاردار تاریں کم از کم جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. ہم کیسی قوم بن چکے ہیں کہ جہاں کے اسکولوں کے بچوں کو بھی حفاظت دینے کے لیے خاردار تاریں لگانی پڑتی ہیں, جہاں ہسپتالوں میں مریضوں کو بچانے کے لیے بھی خاردار تاریں لگانی پڑتی ہیں تاکہ کوئی دہشت گرد آ کر کسی مریض پر, کسی اسکول کے بچے پر حملہ نہ کر دے. یہ کیسی بزدلی ہے کہ لوگ تو عورتوں اور بچوں پر ہتھیار نہیں اٹھاتے, دشمنوں کے اوپر بھی ہتھیار اس لیے نہیں اٹھائے جاتے کہ وہاں کی خواتین اور بچوں کو ہمیشہ محفوظ رکھا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج جس دور میں ہم زندہ ہیں یہاں آپ کو مریضوں کو بھی تحفظ دینا پڑتا ہے اور اسکولوں کے بچوں کو بھی تحفظ دینا پڑتا ہے. اس ڈگر سے ہمیں سب کو نکلنا ہے, اس سوچ سے ہمیں نکلنا ہے اور اس سوچ کا مقابلہ کرنا ہے جو بالآخر لوگوں کو اس طرف اس انتہائی اقدام پہ لے جاتی ہے کہ جہاں پہ جا کے بچے بھی محفوظ نہیں رہتے. آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے, لیکن میں آپ کو مہمانوں کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ ایک نہایت ہی بہادر شخص نوجوان موجود ہیں, احمد نواز برمنگھم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنے بھائی کی قربانی دی اے پی ایس کے اندر اور پاکستان کا عزم اور پاکستان کا پرچم لے کر پوری دنیا میں, برطانیہ میں اپنی حق کی آواز کو بڑی جرت مندانہ طریقے سے پہنچاتے ہیں. احمد نواز آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. ان کے ساتھ ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, دفاعی تجزیہ کار ہیں, ان تمام حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, سیکورٹی کے معاملات کو جانتے ہیں اور پاکستان جن مسائل سے دوچار ہے اس پہ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے طارق جان فیملی, طارق جان صاحب موجود ہوں گے, ان کی فیملی بھی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہوگی. 2 بچوں کی قربانی دی, بڑا مشکل کام ہے, اپنے 2 لخت جگر قربان کر دینا اے پی ایس کے اندر, اور پھر اپنے تیسرے بچے کو اسی اسکول کے اندر بھیجنا کہ جاؤ بیٹا اپنے بھائیوں کے مشن کو جاری رکھو اور وہیں تعلیم حاصل کرو تاکہ دہشت گردوں کو یہ پیغام مل سکے کہ ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہے. طارق جان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کا آغاز میں کرنا چاہوں گا طارق جان صاحب آپ سے ہی. آپ کے 2 بچے شہید ہوئے اے پی ایس کے اندر, تیسرے بچے کو بھی آپ نے بھیجا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مقصد آپ لے کے نکلے, جو سوچ آپ رکھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک بہتر, مضبوط, توانا اور پرامن پاکستان بنانا ہے, کیا ہمارا سفر اس طرف جاری ہے؟ ہمارا سفر اس طرح بالکل جاری ہے. ہمارے بچوں کو
میرے 5 بچے اس آنے میں شہید ہو گئے ہیں، 2 شہید ہو گئے اور 3 غازی بن گئے ہیں، اور یہ تینوں ماشاءاللہ ابھی اپنا وہ مشن جاری رکھا ہوا ہے۔ طارق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، جو اقدامات ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گردوں کے خلاف پورے ملک میں آپریشن ہوا جس کے نتیجے میں کافی ہم اپنے مطلوبہ نتائج کے قریب پہنچے ہیں، اس سے آپ اطمینان آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے کچھ چیزیں طے کی حکومت پاکستان نے، ریاست نے، اس پہ بھی عمل درآمد کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ درست اقدام کیے جا رہے ہیں؟ ابھی تک تو درست اقدام جاری ہے، کیونکہ بہت دہشت گردی بہت کم ہوئی ہے ان کی وجہ سے۔ پہلے تو آئے دن روز دھماکے وغیرہ ہوتے تھے، اب تھوڑا وقفے کے بعد ہو جاتا ہے۔ ابھی اب اسکول میں جو بچے جاتے ہیں فیلنگز کیا آتی ہے وہاں پہ؟ سیکورٹی کا احساس کتنا ہوتا ہے اب اسی اے پی ایس کے اندر؟ اے پی ایس کے اندر میرے 2 بچے اب نہیں پڑھنے جاتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسکول میں محفوظ نہیں ہے تو ہم کہاں محفوظ ہوں گے۔ طارق صاحب، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، طارق جان سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بات بھی آپ نے سنی۔ دہشت گردی میں کافی حد تک کمی آئی۔ 2 واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ 47 برس پہلے کا واقعہ جب ہم سے ایک بازو کٹ گیا، پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ اس واقعے سے ملک تو ٹوٹ گیا، لیکن اے پی ایس سے ملک جڑ گیا۔ ہم دوبارہ سے ایک نئے عزم کے ساتھ میدان میں نکلے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان کو بہتر پاکستان بنایا جا سکے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی غلطیوں کا صحیح جائزہ لیا ہے اور ہم ان غلطیوں کا ادراک کر چکے ہیں تاکہ اس قسم کے سانحات سے مستقبل میں بچا جا سکے؟ ملک صاحب، بدقسمتی سے 16 دسمبر 71 کو میں وہیں پہ تھا اور سارا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس میں شامل تھے ہم لوگ جو کچھ بھی وہاں پہ ہوا، اور جو آپ نے بات کی کہ جو ہمارے بنگالی دوست تھے، بھائی تھے، بچے تھے جو ہمارے ساتھ دے رہے تھے، جو پاکستان کی خاطر اس وقت وفاج پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، اور میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوان بچے تھے، وہ 16 17 18 سال کے لڑکے تھے، اور ہم تو فوجی تھے، وردی میں تھے، اور ہمارا تو یہ ایک ڈیوٹی فرض تھا۔ ان لوگوں نے تو اس کو اپنا ایک مشن کے طور پہ ہمارے ساتھ دیا تھا انہوں نے، اور ان کا جو جذبہ شجاعت تھا، جس جذبے کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ جاتے تھے، میں وہ آپ کو شاید لفظوں میں بیان نہ کر سکوں، کیونکہ ہم خود حیران ہوتے تھے کہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں صرف اس نظریے سے کہ پاکستان کو ہم نے بچانا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نہ تو اس حصے کی حفاظت کر سکے، نہ ان لوگوں کی حفاظت کر سکے جو آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں اور پھانسی پہ چڑھ رہے ہیں۔ بہرحال اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھے جو لوگ پاکستان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ یہ جانتے ہیں، روز کے روز ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے، اور وہ لوگ جو پاکستان نہیں آ سکتے کبھی بھی، وہ بھی اپنی جانوں کا نذرانہ آج بھی پیش کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک محض جغرافیہ نہیں ہے ملک صاحب۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، پاکستان ایک نظریہ ہے، پاکستان ایک وہ خواب ہے، ایک نظریہ ہے جو ہمارے پرکھوں نے دیکھا، اور جن کا یہ خیال تھا کہ اس سرزمین پر بیٹھ کر ہم وہ بڑے مقاصد حاصل کریں گے، اس طرف جائیں گے جس کے لیے یہ ملک مرز وجود میں آیا، اور جو ایک ہمارے لیے اور دین کے ناطے سے بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا فرض ہمارے لیے بنتا تھا۔ اور آپ دیکھیے 2 ملک پاکستان اور اسرائیل تقریباً ایک ساتھ مرز وجود میں آئے، اور دونوں ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں، اور دونوں کا مقصد بھی تقریباً اپنے اپنے تئیں ایک قسم کا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کا اور پاکستانیوں کا فرض اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں۔ تو اس ناطے سے اگر آپ دیکھتے ہیں، اور آج بیٹھ کے میں 47 سال کے بعد غور کرتا ہوں، تو کچھ پازیٹیوز ہیں، کچھ نیگیٹیوز ہیں۔ پازیٹیوز یہ ہے کہ پاکستان اتنے بڑے حادثے کو بھی برداشت کر گیا، اور ہمارے لوگ اس کے بعد اٹھے، نہ صرف اٹھے کہ ایک جذبے سے اٹھے، اور آپ پاکستان کو انہوں نے ایک ایٹمی قوت بنا دیا، جو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ناقابل تسخیر ملک اس وقت کہلایا جاتا ہے، اور دنیا رشک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ دوسرا یہ جو حادثہ جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں، اور طارق جان صاحب ہیں، جو بچے جن کو ہمارے
خون میں نہلا دیا گیا. انہوں نے 150 لوگوں نے اپنے خون سے اپنا ہمیں پاکستان کو, پاکستان کی لیڈرشپ کو, پاکستان کی اسٹیٹ کو وہ موقع فراہم کیا جو شاید اور طریقہ نہیں تھا اس کے لیے. اگر ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو جب ان کا خون بہا اس ملک میں ہر بچہ, ہر بڑا, ہر بوڑھا, ہر مرد زن کھڑا ہو گیا اور ایک آواز میں پکارا کہ پاکستان کی اسٹیٹ کو ابھی ان دشمنوں سے پاک لڑنے کے لیے پوری تیاری کرنی پڑے گی اور اپنی پوری قوت کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا. یہ وہ موقع ہے جو قوموں کو صدیوں میں ملتے ہیں اور اس کے لیے لوگ قومیں بڑی قربانی دیتے ہیں. میں تو ان بچوں کا احسان نہیں بھول سکتا, نہ میری نسلیں نہ کوئی اور نسلیں, بلکہ ہماری آنے والی کوئی نسل بھی احسان نہیں بھول سکتی کہ ان کے خون نے وہ موقع فراہم کیا کہ اسٹیٹ آف پاکستان اپنی پوری قوت کے ساتھ ان دشمنوں کے ساتھ نبرد آزما ہو سکے. کامیابیاں ہیں اس میں اور کہیں اس میں بھی ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں, جب آگے چلیں گے اس بارے میں بات کریں گے. لیکن کامیابی یہ ہے کہ آج پاکستان الحمدللہ دہشت گردی سے لہجہ بلہجہ پاک ہوتا جا رہا ہے اور دہشت گردوں کا صفایا ہو رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ کدوں کا واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن اب وہ خوف یا وہ ڈر جس نے پاکستانیوں کو قید کر رکھا تھا اس سے قوم باہر نکل آئی ہے. انشاءاللہ. احمد نواز صاحب, آپ کے بھائی بھی شہید ہوئے اور آپ برمنگھم میں موجود ہیں, آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, آپ جا کے مختلف فورم سے خطاب بھی کرتے ہیں. مین مقصد کیا آپ کا جد و جہد کا وہاں پہ, جو کچھ بھی آپ آواز اور پیغام لے کے وہاں پہ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, لیکچرز دے رہے ہیں؟ جی, پہلے تو یہاں پر جب یہ اٹیک ہوا پاکستان میں تو اس اٹیک کے بعد جو پاکستانی قوم جب اٹھی ایک مرتبہ, انہوں نے جو سپورٹ کی ہم سب کی, سارے جتنے وکٹمز تھے, تو وہ جو تھا تو بہت انکریجنگ تھا. اس نے ہمارے مینٹل ٹراما جو تھا تو اس کو ہیل کرنے میں بہت مدد کی. میں نے اپنا بھائی حارث نواز اس واقعے میں کھویا تھا, اور یہ جو ننگیال طارق جان ہے یہ میرے بھائی کے بہت اچھے دوست تھے, اور شمویل طارق جان جو تھے یہ میرے ساتھ 8ویں کلاس میں ایک ہی سیٹ میں ہوا کرتے تھے, ہم 8D میں. پھر 9ویں کلاس میں جو تھے تو ہم جدا ہو گئے دوسرے سیٹس میں, لیکن یہ میرا بہت اچھا دوست تھا. اور ابھی بھی جب یاد آتی ہے تو دل رونے پڑتا ہے کہ دیکھیے کس طرح کچھ ہی لمحوں میں جو ہے تو میں نے اتنے سارے دوست کو دیا, اپنا بھائی کو دیا, اور اتنا شدید اپنے زخموں کی اتنی پرواہ بھی نہیں تھی جتنا میں نے اپنے کچھ دوستوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا. تو یہ چیزیں جو تھی تو اس نے مجھے ایک موٹیویشن دی, اس نے مجھے ایک جذبہ دیا کہ ابھی مجھے اس طرح کچھ کرنا ہے کہ اس طرح کے واقعات مستقبل میں دوبارہ کبھی بھی کسی پر بھی نہ ہو. اس لیے کیونکہ جس طرح میری فیملی نے سفر کیا, 150 اور فیملیز نے سفر کیا, ان شمویل کی فیملی نے اتنا سفر کیا, 2 بیٹوں کی لاس اور 3 بیٹے جو تھے تو غازی ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑی لاس ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کوئی اور فیملی دنیا میں سفر کرے. تو میں نے یہاں پر جب مجھے علاج کے لیے بھیجا گیا برطانیہ میں, یہاں پر علاج کے بعد میں نے یہ عزم کیا اپنے ساتھ کہ میں ابھی ایک کمپین سٹارٹ کروں گا جس میں میں انشور کروں گا کہ دنیا میں ہم اس طرح کے اٹیکس کو روک سکیں. ابھی کس طرح اس اٹیکس کو روک سکیں؟ فرسٹلی the aim was to encourage them to educate their children, اور یہ بہت ضروری ہے. پاکستانی لوگوں نے اس کی جو سگنیفیکنس تھی وہ بتائی اٹیک کے بعد, بچوں کو واپس اسکول بھیجا, اور اس پاکستانی جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو دہشت گردوں کا مقصد تھا پاکستانی بچوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنا, اس کو ناکام بنا دیا. اور ابھی میری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ فلسطین میں, ایران میں, جہاں پر بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہاں پر ایجوکیشن کو انکریج کرے. اس لیے کیونکہ تعلیم کے ذریعے سے ہم دہشت گردی کی اس آئیڈیالوجی کو ختم کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے فوج جو ہے, افواج جو ہے, وہ جو ہے تو دہشت گرد کے خلاف لڑ رہے ہیں, لیکن دہشت گردی کو ختم کرنا ہمارا کام ہے, وہ تعلیم کے ذریعے. اس لیے کیونکہ ہم اگر بچوں کو تعلیم دلوائیں تو وہ برین واش نہیں ہوں گے, وہ ریڈیکل ویوز نہیں اپنائیں گے. تو اس طرح دوسرا مقصد جو تھا تو اس کیمپین کا تھا کہ یہاں پر جو یوتھ ہے پاکستان میں, the youth constitutes for more than 60% of the population in Pakistan. So this is very important کہ ہم اس پوٹینشل کو, اس نوجوانوں کی اس پوٹینشل کو صحیح ڈائریکشن میں آگاہ کریں تاکہ ہمارا پاکستان مستقبل میں ترقی کر سکے. کیونکہ یہی یوتھ ہے, اگر
जिस डायरेक्शन में वो जाए पाकिस्तान भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है अहमद नवाज, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। तारिक जान साहब, मैं आपसे इस आज के दिन के हवाले से पाकिस्तानी कौम के नाम एक पैगाम भी लेना चाहूँगा ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपके जो दीगर फर्जंद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन? आज यकीनी बात है आपके लिए बड़ा भारी दिन भी होता है, तकलीफ का दिन भी होता है, दुख का दिन भी होता है। कौम के लिए आपका पैगाम क्या होगा आज के दिन? आज के दिन मेरा कब के लिए पैगाम की हौसला रखो और दहशतगर्दी और इसके खिलाफ उठ खड़े हो जाओ और अपने बच्चों को तालीम दिलवाओ, अपने बच्चों को तालीम दिलवाओ और इसकी हिफाजत के लिए स्कूल की इंतजामी से हम ज़रूरी बात करो। बहुत शुक्रिया तारिक जान साहब। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो तारिक जान साहब के दीगर बच्चे भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जनरल गुलाम मुस्तफा भी होंगे और अहमद नवाज भी बर्मिंघम से हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में बात करेंगे सानिया APS की भी और साथ साथ पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसका भी तज़किरा करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तो खैर तारिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज आपको अपने दो भाइयों की जो जुदा हुए इसी रोज़ उनका याद और दुख आज आपको बहुत होता होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर शहदा की फैमिलीज़ हैं, जो आपके दोस्त अहबाब इसमें शहीद हुए इस साने के अंदर, उनसे कि जो उनकी फैमिलीज़ के साथ भी मुलाकात इस रोज़ होती है आपकी, उनसे रब्ता रहता है? जी बिल्कुल, हमारा तो अगर बात की जाए तो हमारे तो हर 16 डेट को हम सब एक फैमिली की तरह मिलते हैं और उनके लिए ख़त्म कुरान करते हैं और मिलते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। उनकी हमारे जो अंदर की जो बड़ा से गम है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हम रोती भी है, हम हंसती भी है। अच्छा तुफैल, ये बताइएगा जिस दिन ये सानिया हुआ, जब आपको इत्तला मिली, आप कहाँ पे थे उस वक्त? सर हम 5 भाई थे और हम 5 भाई जो थे ना उसी दिन उसी स्कूल में थे। मैं अपने क्लास में बैठा हुआ था और जब फायरिंग की आवाज़ आई तो मेरा छोटा भाई नंग्याल वो तो हॉल में था, तो मैं उसके पीछे हॉल भागा। जब मैं उसके पीछे हॉल भागा तो मैं हॉल के गेट तक पहुंच चुका था कि मुझे पीछे से किसी ने पकड़ा और कहने लगा कि हॉल में तो दहशतगर्द आए हुए हैं, क्या कर रहे हो? मैं कहा मैं अपने भाई के पीछे जा रहा, अपने मेरा छोटा भाई है वहाँ पे। तो बोलने लगा कि नहीं हॉल में दहशतगर्द है। तो उनके साथ एक गन भी थी। मैंने कहा आपके साथ तो गन भी है, आप क्यों नहीं जा रहे? तो कहने लगे कि नहीं, बस मैंने ज़्यादा उनसे बात की, उनकी बात नहीं मैं, तो उन्होंने पीछे से मुझे कॉलर से पकड़ा और मुझे लाइब्रेरी में बंद कर दिया। उसके बाद फिर मुझे जो है ना क्लास में बंद कर दिया, बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स थे इंजर्ड उनके साथ। जो बाकी अभी इस वक्त स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, कभी आपका रब्ता उनसे हुआ? आप उनसे मिलने गए, ये वाक़यात उसके साथ शेयर करने की कितना बड़ा एक सानिया गुजरा, उसके बाद किस तरीके से उस स्कूल के जो बच्चों के शोधा के जो वालिदैन हैं उन्होंने जितने अज़म और हौसले का मुजाहरा किया, पूरी कौम को एक पैगाम दिया कि पूरी कौम यकजान होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे तो अभी काफ़ी दोस्त हैं, हम मिलती भी है जुलती भी है। मतलब हम जब भी हमारा दिल भर आता है तो या तो हमारे घर चले जाते हैं या हम उनके घर चले जाते हैं। एक फैमिली, अगर मैं बात की जाए तो हम ये 145 फैमिलीज़, ये जो है ना अलग, हम पहले एक दूसरे को जानते नहीं, मगर इस साने के बाद हम एक फैमिली की तरह बन चुके हैं और हम मिलती भी है, हम हंसती भी, हम रोती भी है, हमारा हौसला दिन ब दिन बढ़ता जाता है। मतलब ये तो है, एक दर्द तो हमें मिला मगर हमारा हौसला दिन ब दिन बढ़ता जाता है। हम नहीं कि हम झुक गए, हम कलम को छोड़ देंगे, ये नहीं, हमारा हौसला दिन ब दिन बढ़ता जाता है। सोसाइटी को, हुकूमत को, रियासत को आप क्या समझते हैं कि जो जिम्मेदारी रियासत की होनी चाहिए, रियासत किस हद तक अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है? सर उस दिन अगर बात 16 दिसंबर की जाए तो उस दिन जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी तो उन्होंने तो अपनी ज़िम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, तभी तो ये वाक़या हुआ। अभी जब ये वाक़या हुआ तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी आई हुई है और मैं हुकूमत पाकिस्तान से और जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज है इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि और भी बेहतरी लाए ताकि जो हमारे साथ हुआ वो कल को किसी और के साथ ना हो। बिल्कुल ठीक है। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, जैसा कि अभी बात कर रहे हैं तुफैल तारक भी, कि ऐसे वाक़यात से बचने के लिए इक़दाम भी किए जाएँ। नेशनल एक्शन प्लान भी हमने तरतीब दिया जिस पे भी बाज़ औक़ात ये होता है कि शायद हम उस तरीके से अमल दरामद
نہیں کر پائے جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. قومیں اپنا جائزہ لیتی ہیں, اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتی ہیں تاکہ آگے بڑھ سکیں. نہ ہم نے جائزہ لیا, ہم عبدالرحمان کمیشن رپورٹ سامنے لے کے آئے, نہ ہم APS کی رپورٹ سامنے لائے, اور نہ ہم نے سوچا کہ اتنے بڑے واقعات جب ہوئے اس کا سدباب کیا جا سکتا تھا پہلے سے ہی. اس پہ کبھی ہم نے اس انداز سے کوشش نہیں کی. یہ کیا ہماری کوتاہی نہیں ہے کہ ہم جائزہ نہیں لے سکے کہ اتنے بڑے واقعات جنم لیتے رہے؟ اس کی کمزوری کوتاہی کہاں پہ تھی؟ دیکھیے, غلطیاں تمام لیڈرشپ کرتی ہیں, تمام قوموں سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن جو زندہ قومیں ہیں جو اپنے آپ کو اس دنیا میں کسی مقام پر لے کے جانا چاہتی ہیں تو وہ اپنی تمام غلطیوں کا جائزہ بڑے کھلے دل سے لیتی ہیں. اور یہ نشانی ہوتی ہے بہادر اور مضبوط قوموں کی کہ وہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کی بجائے ان کو سامنے لے کے آتے ہیں اور ان کو ہر لحاظ سے ان کا جائزہ لیتے ہیں, اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کیسے کیسے کیا چیزیں تھیں جن کو ہمیں آئندہ نہیں دہرانا چاہیے یا جن کو اب بھی ٹھیک کرنا چاہیے. اور وہ پھر آپ کی نئی سمت متعین کرتا ہے, اور آپ کے جو بینچ مارکس ہیں قوم کے, ملک کے آگے بدلتے رہتے ہیں. اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں 70 سال میں جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں, چاہے وہ 71 کا ہے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کے واقعات ہیں, تو ہم نے ان کوشش یہ کی ہے کہ جی چونکہ اب یہ تاریخ ہے, اب گزر گیا, رہنے دو. نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ حیران کن حد تک پاکستان کی تاریخ مست ہو چکی ہے. تاریخ میں ہمیشہ فتوحات نہیں ہوتی, تاریخ میں شکستیں بھی آتی ہیں, اور فتوحات و شکستوں کو مل کر ہی آپ کی تاریخ بنتی ہے. اور ہم جو مرضی کر لیں تاریخ نہیں بدل سکتی, جغرافیہ بدلتے رہتے ہیں, اور اگر آپ تاریخ کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کے جغرافیہ بدلنے سے رک نہیں سکتا آپ کا. یہ کم از کم میری جو سٹڈی ہے یا تجربہ ہے, یہ جو ناقص عقل ہے میری, یہ کام کرتی ہے. یہ تو ہم نے بدقسمتی سے, چاہے وہ کوئی بھی حادثہ 71 کا خاص طور پہ جب ملک دو لخت ہو گیا, آج بھی اگر آپ دیکھیے تو بحث کیا ہوتی ہے, یہ فوج کی غلطی تھی, یہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی غلطی تھی. اس سے باہر ہم نہیں نکل سکے. بھئی غلطیاں نہ کرتے تو 71 کا واقعہ کیسے ہو جاتا, کیسے ہو جاتا کہ جن لوگوں نے, جہاں پاکستان کی تحریک نے جنم لیا, اور میں چونکہ 2 دفعہ وہاں پہ رہ چکا ہوں, خود میں نے دیکھا ہے دونوں واقعات کو وہاں پہ, کہ کیسے ہو گیا کہ وہ لوگ اچانک, آپ حیران ہو گئے ملک صاحب. 1960 میں میں ایک بچہ تھا, جب میں وہاں پہ تھا تو اتنا خوبصورت ماحول تھا وہاں پہ کہ کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی بنگالی ہے یا پنجابی ہے. 10 سال بعد جب میں دوبارہ گیا ہوں 70 میں, تو نفرت آپ کو لگتا تھا کہ ایک آپ دیکھ سکتے تھے نفرت کو. تو 10 سالوں میں کیا ہوا کہ ہم اتنا کچھ کھو بیٹھے. یہ ہم نے کیوں اس کا تجزیہ نہیں کیا؟ غلطی فوج نے بھی کی, غلطی پولیٹیکل. جنرل صاحب, یہ نفرتیں اور محرومیاں, ان کی آوازیں آج کل بھی اٹھتی ہیں, تو کیا آج کل بھی ہمیں اس کا جائزہ نہیں لینا چاہیے؟ اگر کہیں محرومی کی آواز ہے, کہ نفرت کی آواز ہے, تو اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ ہم سمجھ کے, جان کے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. ملک صاحب, اگر نہیں کریں گے تو تاریخ تو بڑی ظالم ہے, وہ معاف نہیں کرتی کسی کو. ہمیں کرنا ہے اور یہ ہماری مجبوری ہے, ہم کسی پہ احسان نہیں کریں گے. ہم اگر کریں گے تو یہ اپنا فرض ادا کریں گے. محرومیوں کو جہاں جہاں پہ کوئی کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, کسی چیز میں بھی ہیں, جس جگہ پر بھی ہیں, جس ادارے میں بھی ہیں, جس سیٹ اپ میں بھی ہیں, جس طریقے سے بھی ہیں, ہم ان سب کو اگر آج دور نہیں کریں گے اور بیٹھ کر جائزہ نہیں لیں گے, اور بیٹھ کے ہم اپنا یہ نہیں دیکھیں گے کہ فار ایگزامپل آپ قطر کے واقعے کی ہم بات کرتے رہتے ہیں, APS کا یہ اتنا اندوہناک واقعہ تھا, اس کے اوپر بھی ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کیوں ہوا, یہ اتنی بڑی قربانی ہمیں کیوں دینی پڑی. ایک تو امیجیٹ واقعات ہیں جہاں پہ سیکیورٹی کے جو بھی مسائل تھے, یہ اتنا اس حد تک ہم پہنچے کیسے, کس نے پہنچایا ہمیں, کیا ہم نے اپنی اجتماعی غلطیوں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. دیکھیے ابھی ہم بڑے اس وقت الحمدللہ پاکستان بہت بہتر پوزیشن میں ہے, لیکن کیا ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ جو کیوں ہو گیا تھا سارا کچھ. یہ اگر ہم یاد نہیں رکھیں گے, اپنے آنے والی نسلوں کو ایک صحیح تاریخی کانٹیکس نہیں دیں گے ملک صاحب, اور وہ آنے والی نسلوں کو تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا, تو پھر الحمدللہ اللہ معاف کرے ہمارے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں, کم نہیں ہوں گے پھر ہمارے. بالکل ٹھیک ہے. احمد نواز, آپ ہاؤس آف لارڈز میں بھی گئے, آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی آپ نے خطاب کیا, چونکہ آپ باہر لیکچر دیتے ہیں, میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا. پاکستان کو ہمیشہ بلیم کیا جاتا ہے, پاکستان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں, دہشت گردی کا الزام پاکستان کے اوپر لگایا جاتا ہے.
حالانکہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے، ہماری فورسز قربانیاں دے رہی ہیں، پاکستان کے گلی کوچوں میں شہداء موجود ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں دی. کیا وہاں کی جو لوگ ہیں جب آپ وہاں جا کے بات چیت کرتے ہیں اس چیز کو ریلائز نہیں کرتے کہ پاکستان خود اتنا بڑا وکٹم ہے؟ نہیں، اس بات کو بالکل ریکگنائز نہیں کرتے یہ لوگ، اس لیے کیونکہ ہماری پاکستانی کی جو پازیٹیو ریپرزنٹیشن کے لیے لوگ نہیں ہے گلوبل پلیٹ فارمز پر. ہمیں اس طرح لوگ چاہیے جو آگے آئے گلوبل پلیٹ فارمز پر، بڑے پلیٹ فارمز پر آئے، دوسرے ممالک میں یونائٹڈ نیشنز پر جائے اور وہاں لوگوں کو بتائے کہ پاکستان تو خود سیکریفائسز دے رہا ہے، پاکستان کیسے اس حملوں میں انوالو ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی یہ پیغام دینے والا نہیں ہوگا تو دنیا کو پتہ کیسے چلے گا؟ جب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور دوسری جگہ میں اسپیچ کرنے جاتا ہوں تو لوگ ایک بہت حیرانیت کی ریاکشن دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ we were blown out by the things that you said. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس طرح کے حالات ہو رہے ہیں پاکستان میں. تو اس لیے ہمیں انکریج کرنا ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں، کہ وہ آگے آئے، وہ جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں آگے صفوں پر آئے، بڑے پلیٹ فارمز پر پاکستان کی پازیٹیو ریپرزنٹیشن کرے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کا اصل چہرہ کیا ہے. دیٹ از what I'm doing now. یہ ابھی میں کر رہا ہوں، اپنی کوشش بھرپور کر رہا ہوں. ابھی کچھ ویکس پہلے میں پرتگال میں تھا ایک اسپیچ کے لیے، وہاں پر بھی میں نے یہ میسج دیا کہ دیکھیں میں جو ہوں تو ایک پاکستانی ہوں، میں خود سفر کر چکا ہوں، تو پاکستان تو بالکل انوالو نہیں ہے. اور ایک دوسری مس انڈرسٹینڈنگ یہاں پر ویسٹ میں جو ہے تو وہ ہے کہ مسلمان جو ہے تو دہشت گردی کے ساتھ انوالو ہیں. تو اس کی بھی کلیئرنس ضروری ہے کہ ہم مسلمان خود ہی وکٹم ہیں، ہم کیسے انوالو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے احمد نواز، مجھے بریک لینی ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ جو پاکستان سے باہر لوگ موجود ہیں، بیرون ملک پاکستانی ہیں، انہیں پاکستان کا جو مثبت امیج ہے اس کو روشناس کرانے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. اس پہ بات کرتے ہیں آپ کے شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جینا طارق اور مہوش طارق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دو بھائی جن کے اے پی ایس میں قربان ہوئے. پوری قوم آپ کے اس دکھ میں برابر کی شریک ہے. 16 دسمبر کو آج آپ پاکستانی قوم کے نام دونوں بہنیں کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جینا. جی السلام علیکم. مجھے یہ شرف بخشا گیا ہے کہ میں شہید شمیل طارق اور شہید ننگیال طارق کی بہن ہوں. کہنے کو تو یہ ایک عظیم بات ہے، لیکن جو مشکلات ہم نے فیس کی ہے یہ پچھلے 4 سال، آج میں خوشی محسوس کرتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان کی پوری قوم ہمارے ساتھ یکجا ہو کے کھڑی ہے اور وہ ہمارے درد میں برابر کی شریک ہے. میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو لاس ہوا ہے یہ نہ صرف میرا ہوا ہے، نہ صرف میرے پیرنٹس کا ہوا ہے، بلکہ یہ پورے پاکستان کا لاس ہے. میرے بھائی، میں جب ان کے بارے میں سوچتی ہوں جس قسم کے وہ انسان تھے اور جتنی کوالٹیز ان کو بخشی گئی تھی، میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ آج ہوتے تو ہمارا یہ ملک اور بھی ترقی پذیر ہوتا. لیکن ہم نے ان کو کھو دیا ہے. یہ ہماری غفلتیں بھی تھی اور اس میں یہ اللہ کا بھی کام تھا کہ انہوں نے یہ ہونے دیا. لیکن اب بات ہم پہ آتی ہے، ہماری قوم پہ آتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے اس کے لیے. میں پوری قوم سے گزارش کروں گی کہ آپ پلیز اپنے اس عزم کو ضائع نہ کرے، آپ کھڑے ہو جائے، اٹھ کھڑے ہو جائے دہشت گردی کے خلاف، تعلیم کو عام کر دے تاکہ یہ جو قوتیں ہمیں ختم کرنا چاہتی ہے کہ ہم ان کو ختم کر دیں. کیونکہ ہم وہ نہیں ہیں جو ڈر جائے حالات کی خونی منظر سے. جس دور میں جینا مشکل ہے اس دور میں جینا لازم ہے. بہت شکریہ جینا طارق. صحیح آپ کا پیغام ہے کہ قوم کھڑی ہو اور جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. جنرل صاحب، آپ نے احمد نواز کی بات بھی سنی، جینا طارق کے جذبات بھی آپ نے سنے. جب بات ہم کرتے ہیں کہ ہم خود وکٹم ہیں دہشت گردی کا، اور جو احمد نواز بات کر رہے تھے کہ کیا ہمیں باہر جا کے، اور خاص طور پہ کیا یہ انتظام نہیں کرنا چاہیے کہ اے پی ایس کے شہداء، ان کی فیملیز، ان کے خاندان دنیا میں کہیں جائیں اور کسی ایک جگہ پہ جا کے کم از کم دنیا کو پیغام دے سکیں کہ ہم تو اپنے بچے قربان کر کے بھی دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، پھر ہمیں تانے سننے کو کیوں ملتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی واضح طور پر چونکہ حکومتوں نے کوئی کام اس سلسلے میں کیا نہیں ہے. ہم اپنی حد تک بیان بازی کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں. لوگ ان قربانیوں کو نہیں دیکھتے، ملک اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. پاکستان نے ایک بہت بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ جو پاکستانی
اس وقت ملک سے باہر موجود ہیں، چاہے آپ انگلینڈ لے لیجئے، امریکہ لے لیجئے، دوسری جگہ لے لیجئے، ہم نے جو اپنی سیاست کا گند ہے وہاں بھی لے گئے ہیں وہاں پہ. اب وہ جو ہمارے یہاں پہ ڈویژن آپ کو پولیٹیکلی نظر آتی ہے، وہاں پر شاید اس سے زیادہ ہے. وہ تو وہ ایک دوسرے سے بات کر کے راضی نہیں ہیں، تو وہ مل کے پاکستان کے کاز کو آگے کیسے پہنچائیں گے. انڈیا کی ایک خوبی یہ ہے کہ انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو بھی ان کے سیاسی ڈفرینسز ہوں گے، لیکن وہ باہر وہ بھارت کی بات کرتے ہیں. آپ کو اڈوانی کی وہ بات یاد ہوگی، جب وہ گئے تھے انگلینڈ تو وہاں سے لوگوں نے اسے پوچھا کانگریس کے بارے میں، اس نے کہا میں انڈین ہے، میں بی جے پی کا آدمی نہیں ہوں یہاں پہ. ہمارے تو سیاستدان بھی جا کے وہاں ملک کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں، پارٹیوں کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو میں ایک بیر منیمم دیکھیے، میں بار بار ہی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں آپ کو ایک چارٹر آف پاکستان کی ضرورت ہے، جو یہ سب مل کر ہمارے جو بھی سیاسی لیڈرشپ ہے بیٹھ کے فیصلہ کر لے کہ کن چیزوں پہ سیاست نہیں ہوگی اور کہاں پر سیاست نہیں ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیاسپورا باہر ہے، ہمارا بہت ایک کارآمد ہتھیار ہے، ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور پھر اس جیسے جو ہمارے بچے ہیں یا ان کے جو والدین ہیں، ہمیں ان کو وفود کی صورت میں دنیا میں اپنے اپنے جو مشنز ہیں ان کی ذمہ داری لگا کے بھیجنا چاہیے، تاکہ ان کو دنیا کو ہم یہ بتائیں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، دنیا کے امن کو محفوظ کرنے کے لیے. اپنی ہم قربانیاں پاکستان کو محفوظ کرنے کو دے ہی رہے ہیں، لیکن اگر پاکستان اس ہاتھ پیچھے ہٹا لے تو آپ یقین مانیے، کم از کم مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا آج اتنی محفوظ نہ ہوتی اگر پاکستان اتنی قربانیاں نہ دیتا. تو دنیا کو یہ بتانے کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس سے پاکستان کا امیج بھی بہتر ہوگا. اور اس گرد خطے میں جو حالات کو بگاڑنے کے لوگ کوششیں کرتے رہتے ہیں، پاکستان اس سے بھی بہتر طریقے سے نپٹ سکتا ہے اس سے. بالکل ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. احمد نواز میں چاہوں گا بڑا مختصر آپ بھی اپنا پیغام دیں آج کے حوالے سے، اسپیشلی آپ تاکہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کر سکیں. جی یہ جو آرمی پبلک اسکول کے جتنے شہداء کے والدین ہیں اور جتنے پاکستانی قوم کو ایز اے ہول، فرسٹ آف آل میں سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس واقعے کے بعد جو ایک ریزیلینس دکھائی اور جو بہادری دکھائی، میرے خیال سے وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی ہے ابھی. اور اسی جذبے کو ہمیں ابھی صحیح طرح سے استعمال کرنا چاہیے، اس آگ کو بجھنے نہیں دینا چاہیے ہمیں. تو ہمیں چاہیے کہ ابھی کوشش کرے کہ جتنے پاکستان میں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ان کو انکریج کرے. ہم ایز پیرنٹس، جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو انکریج کرے کہ so that they can strive for change and they can strive for better Pakistan, تاکہ وہ اسکول جائے، دہشت گردوں کی طرف نہ جائے اور ایک اچھے پاکستان کے ایک اچھے. تھینک یو ویری مچ احمد نواز. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ. طارق جان فیملی مسجد موجود تھی، آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں امجد صاحب نے اشعار لکھے کچھ 16 دسمبر کے اس سانے کے حوالے سے، اسی پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ جب تک دنیا باقی ہے تم زندہ ہو، اے میرے وطن کے شہزادوں تم زندہ ہو، خوشبو کے روپ میں اے پھولو تم زندہ ہو، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو. نصرہ ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.